अस्सलाम वालेकुम। पेश खिदमत है कहानी उमरू और रहम दिल दियो। उमरू अय्यार सरदार अमीर हमजा को सलाम करके उनके खैमे से निकलकर अपने खैमे की तरफ बढ़ रहा था कि उसी लम्हे उसका एक दरबान तेज तेज चलता हुआ उसके करीब आ गया। आका, आपसे मुल्क बादान से मिलने एक बूढ़ा आदमी आया है। दरबान ने उमरू अय्यार को सलाम करते हुए बड़े मौदबाना लहजे में कहा। कौन है वो और मुझसे क्यों मिलना चाहता है? उमरू ने हैरान होकर पूछा। वो अपना नाम अमीर सुर्ख बताता है और कह रहा है कि उसे आपसे इंतहाई ज़रूरी काम है जिसमें आपका बहुत बड़ा फ़ायदा होने वाला है। दरबान ने कहा। और फ़ायदे का सुनकर उमरू अय्यार चौंक पड़ा। कैसा फ़ायदा? उमरू ने पूछा। ये नहीं बताया उसने मुझे, दरबान ने जवाब दिया। कहाँ है वो? उमरू ने पूछा। मैं उसे शाही मेहमान खाने में छोड़ आया हूँ, वो वहीं पर आपका मुंतजिर है, दरबान ने कहा। ठीक है, मैं जाकर मिल लेता हूँ उससे, उमरू ने कहा। तो दरबान ने अस्पात में सर हिलाते हुए उमरू को सलाम किया और पलटकर उमरू अय्यार के खैमे की तरफ बढ़ता चला गया। अमीर सुर्ख कौन हो सकता है और वो मेरे किस फायदे की बात कर रहा है? उमरू ने अपनी दाढ़ी खुजाते हुए बड़बड़ाकर कहा। चंद लम्हे वो सोचता रहा, फिर वो मुड़ा और तेज तेज चलता हुआ शाही मेहमान खाने की तरफ बढ़ता चला गया, जो लश्कर से कुछ फासले पर एक बड़े और आलीशान खैमे में बनाया गया था। खैमे के बाहर 4 नेज़ा बरदार खड़े थे। उमरू को आता देखकर वो चौकन्ने हो गए और उन्होंने शाही अंदाज में उमरू अय्यार को सलाम करना शुरू कर दिया। मेरा मेहमान अंदर है, मुझे उससे मिलना है, उमरू ने कहा। तो दरबानों ने अस्पात में सर हिलाकर उसके लिए खैमे का पर्दा हटा दिया। उमरू अय्यार बड़ी शान से चलता हुआ खैमे में दाखिल हो गया। खैमा अंदर से इंतहाई शानदार अंदाज में सजा हुआ था। वहाँ मेहमानों की सहूलत के तमाम इंतजामात किए गए थे ताकि वहाँ रहने वाले मेहमानों को किसी भी किस्म की तकलीफ ना हो। सामने एक मसनद पर एक बूढ़ा आदमी बैठा हुआ था जिसने इंतहाई कीमती लिबास पहन रखा था। उसके सर पर नीले रंग की पगड़ी थी। वो उदास और गमज़दा दिखाई दे रहा था। उमरू अय्यार ने खैमे में दाखिल होकर ऊंची आवाज़ में सलाम किया तो बूढ़ा चौंक कर उसकी तरफ देखने लगा और फिर उमरू पर नज़र पड़ते ही वो फौरन उठकर खड़ा हो गया और तेज तेज चलता हुआ उमरू अय्यार की तरफ बढ़ा। तुम आ गए उमरू अय्यार, मैं कब से तुम्हारा इंतज़ार कर रहा था, बूढ़े ने उमरू के सलाम का जवाब देते हुए इंतहाई बेताब लहजे में कहा और उमरू से बड़ी गर्मजोशी से हाथ मिलाने लगा। उमरू ने महसूस किया कि उसके जिस्म में कपकपाहट थी। माफ़ कीजिएगा, मैंने आपको पहचाना नहीं, उमरू ने उसकी तरफ गौर से देखते हुए कहा। मैं अमीर सुर्ख हूँ, मुल्क बादान से आया हूँ और मैं मुल्क बादान के बादशाह का वज़ीर आज़म हूँ, बूढ़े ने कहा। और वज़ीर आज़म का सुनकर उमरू अय्यार एक बार फिर चौंक पड़ा। मुल्क बादान का वज़ीर आज़म उसके सामने इस हुलिये में मौजूद था कि वाकई उमरू अय्यार उसे पहचान नहीं सका था। वैसे भी उसने मुल्क बादान के वज़ीर आज़म का नाम तो सुना था। ये मेरी खुशकिस्मती है कि मुझसे मुल्क बादान का वज़ीर आज़म खुद मिलने आया है। अगर आप पैगाम भिजवा देते तो मैं सर के बल चलकर आपकी खिदमत में हाजिर हो जाता, उमरू ने मुअद्दब लहजे में कहा। नहीं उमरू अय्यार, ज़रूरत हमारी थी, इसलिए हम खुद तुम्हारे पास आए हैं, अमीर सुर्ख ने कहा। आप तशरीफ़ रखें और पहले मुझे अपनी खिदमत का मौका दें, इसके बाद मैं बैठकर आपकी हर बात तसल्ली और गौर से सुनूंगा, उमरू ने मुअद्दबाना लहजे में कहा। नहीं उमरू अय्यार, हमारे पास खिदमत कराने का वक्त नहीं है, तुम मेरे पास बैठो और मेरी बात गौर से सुनो, अमीर सुर्ख ने कहा। तो उमरू ने इस बात में सर हिला दिया। अमीर सुर्ख एक बार फिर मसनद पर जाकर बैठ गया और उमरू उसके सामने एक कुर्सी पर बैठ गया। हमारी एक बेटी है जिसका नाम मलिका है, कल उसे एक दियो उठाकर ले गया है, अमीर सुर्ख ने बात शुरू करते हुए कहा। तो उमरू चौंक कर सीधा हो गया। दियो? उमरू ने कहा। हाँ, इस दियो का नाम गाशाल दियो है। कल रात की बात है, मैं अपनी बेगम और बेटी के साथ रात का खाना खा रहा था कि उसी लम्हे वहाँ एक गंजा
اور انتہائی بد شکل دیو نمودار ہوا۔ دیو نے سرخ رنگ کا جانگیا پہن رکھا تھا، اس کا منہ کھلا ہوا تھا جہاں سے اس کے لمبے اور نوکیلے دانت باہر نکلے ہوئے تھے۔ بھیانک شکل والے دیو کو اس طرح اچانک نمودار ہوتے دیکھ کر ہم تینوں ہی گھبرا گئے تھے۔ اس سے پہلے کہ ہم کچھ کرتے، اچانک دیو نے جھپٹا مارا اور اس نے ہماری بیٹی ملکہ کو دبوچ لیا۔ اس کے ہاتھوں میں ملکہ بری طرح سے تڑپنے لگی۔ میں نے اور میری بیوی نے اٹھ کر دیو سے اپنی بیٹی کو چھڑانا چاہا تو دیو نے ہم دونوں کی طرف گھور کر دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں نہ جانے کیا طاقت تھی کہ ہم دونوں وہیں ساکت ہو کر رہ گئے۔ ہم نہ بول سکتے تھے، نہ اپنی جگہ سے ہل سکتے تھے، البتہ ہمارے کان کھلے ہوئے تھے۔ دیو نے مجھ سے مخاطب ہو کر کہا کہ اگر میں اپنی بیٹی کی زندگی چاہتا ہوں تو میں فوراً عمرو عیار کے پاس جاؤں اور اسے اس کا ایک پیغام پہنچا دوں۔ امیر سرخ کہتے کہتے رک گیا، جیسے مسلسل بول بول کر تھک گیا ہو۔ کیسا پیغام؟ عمرو نے چونک کر پوچھا۔ اس نے کہا کہ اس کا نام گاشال دیو ہے اور میں جا کر عمرو عیار سے کہوں کہ وہ فوراً سفید پہاڑوں والے کالے سمندر میں آ جائے۔ اگر عمرو عیار 2 روز تک کالے سمندر میں اس سے ملنے نہ آیا تو وہ میری بیٹی کو ہلاک کر دے گا۔ یہ کہہ کر دیو اچانک میری بیٹی کو لے کر غائب ہو گیا۔ اس کے جاتے ہی میں اور میری بیوی اپنی اصل حالت میں آ گئے۔ ہم نے ملکہ کو ہر جگہ تلاش کرایا، لیکن دیو اسے لے کر نہ جانے کہاں غائب ہو گیا تھا۔ میری تو حالت خراب تھی، میرے ساتھ ساتھ اپنی بیٹی کے غم میں میری بیوی کی بھی حالت خراب ہو گئی تھی۔ میں نے ساری صورتحال جا کر بادشاہ سلامت کو بتائی تو انہوں نے بھی میری بیٹی اور گاشال دیو کی تلاش میں ہر طرف فوجی دستے بھجوا دیے، لیکن انہیں نہ دیو ملا اور نہ میری بیٹی۔ میرے پاس وقت چونکہ کم تھا، اس لیے میں نے بادشاہ سلامت سے اجازت لی اور تم سے ملنے چلا آیا۔ اب میں نہیں جانتا کہ تم تک یہ پیغام پہنچانے کے لیے گاشال دیو نے میری بیٹی کو کیوں اغوا کیا ہے، لیکن عمرو عیار، میں یہ ضرور جانتا ہوں کہ ملکہ میری اکلوتی بیٹی ہے اور وہ مجھے اپنی جان سے بھی پیاری ہے، اور مجھے اس بات کا بھی پتہ ہے کہ اسے گاشال دیو سے صرف تم ہی بچا کر لا سکتے ہو۔ میں تمہاری منت کرتا ہوں عمرو عیار، میں تمہیں اپنی ساری دولت، اپنے سارے خزانے دے دوں گا، تم کسی طرح سے میری بیٹی ملکہ کو گاشال دیو کے چنگل سے چھڑا کر لے آؤ۔ میں نے ایک شگون کے تحت تمہارے لیے سرخ مہروں والی اشرفیوں کی 2 تھیلیاں بھی لایا ہوں۔ تم جب میری بیٹی کو صحیح سلامت واپس لاؤ گے تو میں ایسی ہی سرخ مہروں والی اشرفیوں کی 10 تھیلیاں تمہیں اور دے دوں گا۔ بس تم مجھے میری بیٹی واپس لا دو، اس کے لیے میں تمہارے سامنے ہاتھ جوڑنے کے لیے بھی تیار ہوں۔ امیر سرخ کہتا چلا گیا اور اس نے عمرو کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ یہ سب کہتے ہوئے اس کی آنکھوں سے آنسو نکل آئے تھے۔ ارے ارے، یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ مجھ سے بڑے ہیں اور پھر بادان جیسے عظیم الشان ملک کے وزیر اعظم بھی، آپ اس طرح میرے سامنے ہاتھ نہ جوڑیں۔ عمرو نے بوکھلا کر کہا، تو پھر وعدہ کرو کہ تم میری بیٹی کو صحیح سلامت گاشال دیو کے چنگل سے آزاد کرا کر لاؤ گے۔ وزیر اعظم امیر سرخ نے اسی انداز میں کہا، ضرور، میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ میں آپ کی بیٹی کو جلد سے جلد گاشال دیو کی قید سے آزاد کرا کر لے آؤں گا۔ آپ بس اپنا دل بڑا رکھیں۔ گاشال دیو نے مجھے کالے سمندر میں بلایا ہے، وہ مجھ سے کیا چاہتا ہے میں یہ تو نہیں جانتا، لیکن مجھے اس بات کا یقین ہے کہ جب تک میں اس کے پاس نہیں جاؤں گا وہ آپ کی بیٹی کو کوئی نقصان نہیں پہنچائے گا۔ میں آج ہی کالے سمندر کی طرف روانہ ہو جاتا ہوں اور گاشال دیو کے لیے مجھے کچھ بھی کیوں نہ کرنا پڑے میں کروں گا، مگر آپ کی بیٹی کو کچھ نہیں ہونے دوں گا۔ عمرو نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا تو وزیر اعظم امیر سرخ کے چہرے پر امید کی چمک ابھر آئی۔ اللہ تمہارا بھلا کرے عمرو عیار، تم واقعی مظلوموں کے خیر خواہ ہو۔ میں تم سے وعدہ کرتا ہوں کہ جب تم واپس آؤ گے تو میں تمہیں اپنے سارے کے سارے خزانے انعام میں دے دوں گا۔ وزیر اعظم امیر سرخ نے کہا، آپ یہاں آرام کریں، مجھے جا کر سردار امیر حمزہ سے مشورہ کرنا ہے اور ان کی اجازت بھی حاصل کرنی ہے۔ ان کی اجازت ملتے ہی میں آپ کی بیٹی کی بازیابی کے لیے روانہ ہو جاؤں گا، اور اب تب ہی آپ کے سامنے آؤں گا جب آپ کی بیٹی صحیح سلامت میرے ساتھ ہوگی۔ عمرو نے کہا تو وزیر اعظم امیر سرخ کے چہرے پر سکون سا آ گیا۔ میں نے سنا ہے کہ تم کوئی بھی نیک کام کرنے سے پہلے
نیک شگون ضرور لیتے ہو۔ نیک شگون کے طور پر میں سنہری مہروں والی اشرفیوں کی 2 تھیلیاں لایا ہوں، وہ تو لے لو۔ امیر سرخ نے خیمے کے ایک کونے میں پڑی ہوئی میز کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا تو امرو نے چونک کر اس طرف دیکھا اور پھر اس کی نظریں میز پر پڑی ہوئی 2 تھیلیوں پر پڑی تو اس کا چہرہ فرط مسرت سے گلنار ہوتا چلا گیا۔ وہ اٹھ کر تیزی سے تھیلیوں کی طرف لپکا اور اس نے تھیلیوں کے منہ کھول دیے۔ تھیلیاں واقعی سنہری مہروں والی اشرفیوں سے بھری ہوئی تھیں۔ امرو عیار نے ندیدوں کی طرح دونوں ہاتھوں سے تھیلیوں سے اشرفیاں نکال کر اپنی زنبیل میں ڈالنی شروع کر دی۔ اس کے ہاتھ تب ہی رکے تھے جب اس نے تمام اشرفیاں اپنی صدا کی بھوکی زنبیل میں نہ ڈال لیں۔ نیک شگون کے طور پر اشرفیاں لے کر وہ بے حد خوش تھا۔ اس نے وزیر اعظم کا نیک شگون کے لیے شکریہ ادا کیا اور اسے ایک بار پھر تسلی دی اور پھر اسے وہیں چھوڑ کر وہ شاہی مہمان خانے سے نکلتا چلا گیا۔ اس نے سردار امیر حمزہ کے خیمے میں جا کر انہیں ساری بات بتائی تو سردار امیر حمزہ نے بھی اسے نیک کام کرنے کی فوراً اجازت دے دی اور امرو نیک شگون کے طور پر سردار امیر حمزہ کو بھی ٹھگنا نہیں بھولا تھا۔ سردار امیر حمزہ سے اجازت لیتے ہی امرو فوراً استبل میں آیا اور اس نے وہاں سے اپنا تیز رفتار گھوڑا لیا اور اس پر سوار ہو کر لشکر سے نکلتا چلا گیا۔ لشکر سے نکل کر وہ ایک پہاڑی مقام پر آیا اور اس نے ایک جگہ گھوڑا روک لیا۔ گھوڑے سے اتر کر امرو نے اس کا رخ لشکر کی طرف موڑتے ہوئے اسے واپس لشکر کی طرف بھگا دیا۔ گھوڑا اس کے ہاتھوں کا پلا ہوا تھا۔ وہ اس کا اشارہ ملتے ہی واپس لشکر کی طرف بھاگ گیا۔ گھوڑے کے جاتے ہی امرو نے زنبیل سے محافظ بونے کو باہر آنے کا حکم دیا اور اس سے گاشال دیو اور کالے سمندر کے بارے میں پوچھنے لگا۔ آقا، گاشال دیو کی جان خطرے میں ہے، وہ اگلے 3 روز بعد ہلاک ہونے والا ہے۔ اسے ایک ہولناک بیماری ہے جس کی وجہ سے موت اس کے سر پر پہنچ چکی ہے۔ اب اس دیو کی جان اس صورت میں بچ سکتی ہے جب وہ کالے سمندر کے 3 کالے پھول کھا لے۔ کالے سمندر کے 3 کالے پھول کھاتے ہی نہ صرف اس کی بیماری ختم ہو جائے گی بلکہ اس کی موت بھی ٹل جائے گی۔ کالا سمندر سفید پہاڑوں والے ایک طلسم کا نام ہے جسے آج سے ہزاروں سال پہلے ایک جادوگر نے قائم کیا تھا۔ اس جادوگر کا نام کاموش جادوگر تھا۔ اس نے پرستان سے نئی زندگی دینے اور ہر بیماری کا علاج کرنے والے 3 کالے پھول چوری کیے تھے اور انہیں لا کر اپنے بنائے ہوئے کالے سمندر کے طلسم میں چھپا دیا تھا۔ اس طلسم کو کالا طلسم کہا جاتا ہے اور کالے طلسم میں نہ تو کوئی جن جا سکتا ہے اور نہ کوئی دیو۔ وہاں یا تو کوئی بہت بڑا جادوگر جا سکتا ہے یا پھر ایسا انسان جو طلسم کو ختم کر سکے، اور گاشال دیو کو علم ہے کہ کوئی جادوگر تو اس کی مدد کرے گا نہیں، اس لیے اس نے آپ کو وہاں بھیجنے کا سوچا تھا تاکہ آپ کالے سمندر کے کالے طلسم میں جا کر اس کے لیے 3 کالے پھول حاصل کر سکے تاکہ وہ انہیں کھا کر اپنی زندگی بچا سکے۔ گاشال دیو ظالم اور بے رحم نہیں ہے، وہ ایک ضرورت مند دیو ہے۔ گاشال دیو یہ سمجھتا تھا کہ آپ اس کی جان بچانے کے لیے شاید کالے طلسم میں نہیں جائیں گے، اس لیے اس نے جان بوجھ کر اور مجبوری کے عالم میں ملک بادان کے وزیر اعظم کی بیٹی ملکہ کو اغوا کیا تھا تاکہ آپ اسے چھڑانے کے لیے آئیں، اور دیو آپ کے سامنے شرط رکھ سکے کہ جب تک آپ اسے کالے سمندر سے 3 کالے پھول لا کر نہیں دیں گے وہ ملکہ کو نہیں چھوڑے گا۔ محافظ بونے نے تفصیل بتاتے ہوئے کہا، اوہ، کیا کالے سمندر کا کالا طلسم خطرناک ہے؟ امرو نے چونک کر کہا، ہاں آقا، وہ بے حد خطرناک اور موت کا طلسم ہے جہاں جانے والا انسان جن یا دیو کبھی لوٹ کر نہیں آتا ہے، اور اگر وہ کالے سمندر کے کالے طلسم کا شکار ہو جائے تو وہ ہمیشہ کے لیے اسی طلسم میں پھنس جاتا ہے۔ محافظ بونے نے کہا، لیکن کالے سمندر کا طلسم ہے کیا، اور وہاں سے 3 کالے پھول کیسے حاصل کیے جا سکتے ہیں؟ امرو نے پوچھا۔ اس طلسم کا ایک ہی مرحلہ ہے جو بے حد خطرناک ہے۔ آپ کو سب سے پہلے سفید پہاڑوں پر جانا ہوگا جہاں گاشال دیو وزیر اعظم امیر سرخ کی بیٹی ملکہ کے ساتھ آپ کا انتظار کر رہا ہے۔ کالے طلسم میں
آپ کو کالے سمندر کے پانی پر چلنا ہوگا، جو ناممکن ہے۔ اگر آپ کالے سمندر میں ڈوب گئے تو پھر آپ کا زندہ بچنا ناممکن ہو جائے گا، کیونکہ جیسے ہی آپ پانی میں گریں گے، پانی اس قدر گرم ہو جائے گا کہ آپ وہیں چل کر ہلاک ہو جائیں گے۔ محافظ بونے نے جواب دیتے ہوئے کہا، اوہ، یہ طلسم تو واقعی بہت خطرناک ہے، اسے کیسے عبور کیا جا سکتا ہے؟ کیا اس کا کوئی حل ہے تمہارے پاس؟ امرو نے پوچھا۔ آپ مجھے غیبی حالت میں اپنے ساتھ رکھیں، میں آپ کے ساتھ طلسم میں جا کر اس کا حل ڈھونڈوں گا۔ اگر مجھے حل مل گیا تو میں آپ کو بتا دوں گا، ورنہ آپ کی قسمت۔ محافظ بونے نے صاف گوئی سے کہا تو امرو ایک طویل سانس لے کر رہ گیا۔ امیر سرخ کے ساتھ ساتھ میں سردار امیر حمزہ سے بھی وعدہ کر چکا ہوں کہ میں گاشال دیو سے ملکہ کو ضرور واپس لاؤں گا۔ اب میں اپنا وعدہ توڑ تو نہیں سکتا، اس لیے میں گاشال دیو سے ملنے ضرور جاؤں گا اور کالے سمندر کے کالے طلسم میں بھی جاؤں گا۔ اللہ میرے ساتھ ہے، اور جس کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اسے کبھی ناکامی نہیں ملتی۔ امرو نے کہا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں آقا، نیک کام کرنے والوں کے ساتھ اللہ ہوتا ہے اور وہی آپ کی اس نیک کام میں مدد کرے گا۔ محافظ بونے نے کہا، تو پھر تم مجھے ان سفید پہاڑوں میں پہنچا دو جہاں گاشال دیو موجود ہے۔ امرو نے کہا تو محافظ بونے نے اس بات میں سر ہلا دیا۔ آپ آنکھیں بند کریں، میں ابھی آپ کو وہاں پہنچا دیتا ہوں آقا۔ محافظ بونے نے کہا تو امرو نے آنکھیں بند کر لیں۔ اسی لمحے امرو کو ایک ہلکا سا جھٹکا لگا، اس کے پیروں کے نیچے سے ایک لمحے کے لیے زمین غائب ہوئی۔ وہ لڑکھڑایا، لیکن دوسرے لمحے اس کے پیروں کے نیچے پھر زمین آ گئی۔ امرو نے اپنے پیروں کے نیچے ٹھوس زمین محسوس کرتے ہی آنکھیں کھول دیں، اور پھر وہ خود کو برف سے ڈھکے ہوئے سفید پہاڑوں میں دیکھ کر حیران رہ گیا۔ وہ ایک ساحل پر کھڑا تھا جہاں دور دور تک سمندر پھیلا ہوا تھا۔ سمندر کا پانی عام سمندروں کے پانی جیسا تھا۔ اسی لمحے وہاں ایک لمبا تڑنگا اور طاقتور دیو نمودار ہوا۔ اس دیو کی شکل واقعی بے حد بھیانک تھی، اور اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کے ناخن بھی لمبے لمبے اور نوکیلے تھے۔ تم آ گئے امرو عیار، دیو نے امرو کو دیکھ کر دھاڑتی ہوئی آواز میں کہا۔ ہاں، وزیر اعظم امیر سرخ کی بیٹی ملکہ کہاں ہے؟ اس دیو کو دیکھ کر امرو سمجھ گیا کہ یہی گاشال دیو ہے جس نے وزیر اعظم امیر سرخ کی بیٹی ملکہ کو اغوا کیا تھا۔ وہ میرے پاس محفوظ ہے امرو عیار، اگر تم اسے مجھ سے صحیح سلامت لے جانا چاہتے ہو تو تمہیں میرا ایک کام کرنا پڑے گا۔ اگر تم نے میرا کام کر دیا تو میں ملکہ کو اسی وقت تمہارے حوالے کر دوں گا، اور میرے پاس نیلے ہیروں کا ایک بہت بڑا خزانہ ہے، میں وہ سارا خزانہ بھی تمہیں دے دوں گا۔ گاشال دیو نے کہا، اور خزانے کا سن کر امرو کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ میں جانتا ہوں گاشال دیو کہ تم بیمار ہو اور تمہاری بہت کم زندگی رہ گئی ہے۔ تمہیں کالے طلسم کے کالے پھولوں کی ضرورت ہے، جو اگر تم نے نہ کھائے تو تم ہلاک ہو جاؤ گے۔ اس کام کے لیے تم میرے پاس آ جاتے تو میں پھر بھی تمہارا کام کر دیتا۔ اس کے لیے تمہیں ملک بادان کے وزیر اعظم کی بیٹی کو اغوا کرنے کی کیا ضرورت تھی؟ امرو نے کہا، مجھے کچھ نہیں سوچ رہا تھا امرو عیار، میں نہیں چاہتا تھا کہ تم میرا کام کرنے سے انکار کرو۔ مجھے معلوم تھا کہ ایک تو تم دولت کے رسیا ہو، اور دوسرا تم مظلوموں کی مدد کے لیے فوراً نکل کھڑے ہوتے ہو۔ اس لیے میں نے یہی مناسب سمجھا تھا کہ میں ملک بادان کے وزیر اعظم کی بیٹی کو اغوا کر کے یہاں لے آؤں تاکہ تم اس کی مدد کے لیے مجبور ہو جاؤ۔ گاشال دیو نے کہا، بہرحال جو ہوا سو ہوا، تمہاری شکل بھیانک ضرور ہے، لیکن مجھے معلوم ہے کہ تم ظالم اور بے رحم دیو نہیں ہو، اور نہ ہی تم نے کبھی بے گناہ اور مظلوم انسانوں کو ستایا ہے۔ اس لیے میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں۔ تمہاری جان بچانے کے لیے میں کالے سمندر سے کالے پھول ضرور لاؤں گا۔ امرو نے کہا تو دیو کے چہرے پر مسرت کے تاثرات نمایاں ہو گئے۔ اوہو، اگر مجھے معلوم ہوتا کہ تم اس قدر درد مند اور نیک انسان ہو اور آسانی سے میری مدد کے لیے راضی ہو جاؤ گے
تو میں کبھی بھی وزیر اعظم کی بیٹی کو اغوا نہ کرتا اور سیدھا تمہارے پاس چلا آتا۔ گاشال دیو نے خوش ہوتے ہوئے کہا، بہرحال جو ہوا سو ہوا، تم نے وزیر اعظم کی بیٹی ملکہ کو ابھی تک کوئی نقصان نہیں پہنچایا ہے، میرے لیے یہی بہت ہے۔ اب تم جاؤ اور جا کر نیلے ہیروں کا سارا خزانہ لے کر یہاں آ جاؤ۔ اگر تم سارا خزانہ نیک شگون کے طور پر مجھے پہلے ہی دے دو گے تو میں اپنے مقصد میں ضرور کامیاب ہو جاؤں گا اور کالے سمندر سے کالے پھول جلد ہی لے کر واپس آ جاؤں گا۔ اور اگر تم نے مجھے نیک شگون کے طور پر نیلے ہیروں کا خزانہ نہ دیا تو پھر نہ جانے مجھے سمندر میں کتنا وقت لگ جائے، اس دوران تم ہلاک ہو گئے تو پھر اس کا گلہ تم مجھے نہیں دے سکو گے۔ امرو نے عیارانہ لہجے میں کہا، اوہ نہیں نہیں، میں مرنا نہیں چاہتا، میں بھی اپنا سارا خزانہ لا کر نیک شگون کے طور پر تمہیں دے دیتا ہوں۔ گاشال دیو نے امرو کی بات سن کر بوکھلائے ہوئے لہجے میں کہا۔ وہ غائب ہوا اور فوراً ہی دوبارہ نمودار ہو گیا۔ جب وہ دوبارہ نمودار ہوا تو اس نے ہاتھوں میں ایک بہت بڑا صندوق اٹھا رکھا تھا۔ اس نے صندوق امرو کے سامنے رکھ کر کھولا تو امرو صندوق میں نیلے ہیروں کا خزانہ دیکھ کر خوشی سے جھوم اٹھا۔ وہ فوراً جھپٹا اور اس نے صندوق سے ہیرے نکال نکال کر اپنی زنبیل میں ڈالنے شروع کر دیے۔ اس کے ہاتھ تب رکے جب سارا صندوق خالی ہو گیا۔ میں نے تمہیں نیک شگون کے لیے نیلے ہیروں کا اپنا سارا خزانہ دے دیا ہے، اب تو تم میرے لیے کالے سمندر کے کالے پھول لاؤ گے نا؟ گاشال دیو نے امرو کی جانب امید بھری نظروں سے دیکھتے ہوئے کہا۔ ہاں ضرور، کیوں نہیں؟ امرو نے مسکرا کر کہا۔ آقا، آپ کو اس سمندر پر چل کر سمندر کے دوسرے کنارے پر جانا ہے۔ سمندر کے دوسرے کنارے پر ایک چھوٹا سا جزیرہ ہے، پھول اسی جزیرے پر موجود ہے۔ اس جزیرے پر ہر طرف سیاہ رنگ کے سانپ ہیں، آپ کو ان سانپوں سے بھی بچنا ہوگا اور پھول لے کر واپس چلتے ہوئے یہاں واپس آنا ہوگا، تب ہی آپ اس طلسم کو سر کر سکیں گے۔ اچانک امرو کے کانوں میں محافظ بونے کی آواز سنائی دی، لیکن میں اس سمندر پر کیسے چلوں گا؟ پانی پر پاؤں رکھتے ہی میں ڈوب گیا تو؟ امرو نے آہستہ آواز میں کہا تاکہ اس کی آواز گاشال دیو نہ سن سکے۔ اس کے لیے آپ اپنی زنبیل کی مدد لیں اور زنبیل سے کمل کے پھول اور پتے نکال کر پھیلا دیں۔ پھول اور پتے تیزی سے ایک لمبی لکیر کی طرح پانی پر بچھ جائیں گے، جو یہاں سے جزیرے تک پہنچ جائیں گے۔ آپ ان پر چلتے ہوئے آسانی سے جزیرے پر پہنچ جائیں گے۔ محافظ بونے نے کہا تو امرو عیار کا چہرہ کھل اٹھا۔ اس نے فوراً زنبیل سے کمل کے چند پھول اور پتے نکالے اور انہیں آگے بڑھ کر سمندر کی طرف اچھال دیا۔ جیسے ہی پتے پانی پر گرے، اچانک وہ تیزی سے دو بڑی بڑی لکیروں کی طرح دور دور تک پانی پر پھیلتے چلے گئے۔ پتے ایک دوسرے کے کافی قریب تھے، جن کے قریب پھول بھی تیر رہے تھے۔ پھولوں اور پتوں کو اس طرح سمندر کے پانی پر دور تک لکیروں کی طرح پھیلتے دیکھ کر گاشال دیو کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی تھیں۔ امرو نے فوراً زنبیل سے تلوار حیدری نکالی اور اسے لے کر اس نے اچھل کر کمل کے ایک پتے پر پاؤں رکھ دیا۔ کمل کا پتا پانی پر ساکت تھا اور وہ جیسے پانی پر جم سا گیا تھا، کیونکہ امرو اچھل کر اس پر آیا تو نہ وہ ڈوبا تھا اور نہ ہی وہ اپنی جگہ سے ہلا تھا۔ امرو نے دوسرے پتے پر چھلانگ لگائی اور آگے بڑھ گیا۔ اسی طرح وہ تلوار ہاتھ میں لیے لکیروں کی شکل میں دور تک جاتے ہوئے کمل کے پتوں پر چھلانگیں لگاتا ہوا آگے ہی آگے بڑھا جا رہا تھا، اور گاشال دیو کو ایسا لگ رہا تھا جیسے امرو عیار سچ مچ پانی پر چل رہا ہو۔ وہ ہوا میں بلند ہو کر بادلوں کے پاس آ گیا۔ ایک بار جو امرو نے اگلے پتے پر چھلانگ لگائی تو اس کا توازن بگڑ گیا اور وہ بری طرح سے لہرا گیا۔ گاشال دیو کو ایسا لگا جیسے امرو عیار پانی میں گر جائے گا۔ اس نے بوکھلا کر فوراً اپنے نوکیلے پنجوں والا ہاتھ آگے بڑھایا ہی تھا، جیسے وہ امرو عیار کو پانی میں گرنے سے بچانا چاہتا ہو، لیکن اسی لمحے امرو نے خود کو سنبھال لیا اور وہ اچھل کر اگلے پتے پر چلا گیا۔ امرو کو سنبھلتے دیکھ کر گاشال دیو نے اپنا نوکیلے پنجوں والا ہاتھ
پیچھے کھینچ لیا تھا۔ عمرو عیار تیزی سے چھلانگیں لگاتا ہوا پتوں پر قدم رکھتے ہوئے آگے بڑھا جا رہا تھا، اور پھر محافظ بونے کے کہنے پر اس نے پتوں کی بنی ہوئی لکیروں پر دوڑنا شروع کر دیا۔ تیز رفتاری سے دوڑتا ہوا وہ ایک جزیرے کے کنارے پر پہنچ گیا، جہاں ہر طرف سیاہ رنگ کے ناگ موجود تھے۔ ناگوں کی اتنی بڑی تعداد دیکھ کر عمرو عیار ڈر گیا۔ وہ سمندر میں پتوں پر کھڑا ہو گیا۔ اس کی نظر نیچے پانی پر پڑی تو وہ یہ دیکھ کر حیران رہ گیا کہ پانی کا رنگ بھی سیاہ ہو چکا تھا، جیسے وہ واقعی اتنی دیر سے کالے پانی کے سمندر پر چلتا رہا ہو۔ اب میں کیا کروں؟ محافظ بونے، جزیرے پر تو ہزاروں کی تعداد میں سیاہ ناگ ہیں، ان کی موجودگی میں کیسے جزیرے پر جا سکتا ہوں؟ عمرو نے کہا، آپ زنبیل سے سرخ گیند نکال کر جزیرے پر پھینک دیں آقا۔ گیند سے نکلنے والی آگ جزیرے پر موجود تمام ناگوں کو جلا کر راکھ بنا دے گی، محافظ بونے نے کہا۔ تو عمرو نے خوش ہو کر فوراً زنبیل سے سرخ رنگ کی ایک گیند نکال لی۔ اس گیند سے نکلنے والی آگ سے کہیں وہ پھول نہ جل جائیں جنہیں لینے میں یہاں آیا ہوں، عمرو نے کہا۔ نہیں، وہ پھول نہیں جلیں گے آقا، محافظ بونے نے کہا۔ تو عمرو نے سکون کا سانس لیتے ہوئے سرخ گیند پوری قوت سے جزیرے کی طرف اچھال دی۔ گیند جزیرے پر جا کر زوردار دھماکے سے پھٹی اور جزیرے پر ہر طرف آگ ہی آگ پھیلتی چلی گئی۔ آگ نے جزیرے پر موجود تمام ناگوں کو جلا کر راکھ بنا دیا تھا۔ جیسے ہی تمام ناگ جل کر راکھ ہوئے، آگ بجھ گئی اور عمرو اطمینان سے جزیرے کے کنارے پر موجود پتھروں پر پاؤں رکھتا ہوا جزیرے پر آ گیا۔ محافظ بونا عمرو عیار کو لے کر ایک ایسی چٹان کے پاس آ گیا جہاں سیاہ رنگ کے 3 پھول کھلے ہوئے تھے۔ محافظ بونے کے کہنے پر عمرو نے تینوں پھول توڑ کر اپنی زنبیل میں ڈالے اور پھر اطمینان بھرے انداز میں دوبارہ کنارے پر آ گیا، اور پھر وہ پتھروں سے ہوتا ہوا سمندر میں پھیلے ہوئے کمل کے پتوں پر پاؤں رکھتا ہوا بجلی کی سی تیزی سے سفید پہاڑوں کی طرف دوڑتا چلا گیا۔ گاشال دیو بادلوں کے پاس اسے بدستور دیکھ رہا تھا۔ عمرو عیار کو واپس آتے دیکھ کر وہ خوش ہو گیا اور فوراً سفید پہاڑوں پر چلا گیا۔ جب عمرو عیار سفید پہاڑی علاقے کے ساحل پر پہنچا تو گاشال دیو پہلے سے ہی وہاں موجود تھا، اور اس کے ساتھ ایک حسین لڑکی بھی تھی جو بے حد سہمی ہوئی تھی۔ عمرو اس لڑکی کو دیکھ کر سمجھ گیا کہ یہی ملک بادان کے وزیر اعظم امیر سرخ کی بیٹی ملکہ ہے۔ گاشال دیو واقعی رحم دل تھا۔ وہ عمرو کے کہے بغیر ملکہ کو لے آیا تھا۔ عمرو نے زنبیل سے تینوں پھول نکال کر گاشال دیو کو دیے تو اس نے عمرو کا شکریہ ادا کیا، اور ملکہ کو زبردستی اغوا کرنے پر اس نے نہ صرف عمرو عیار بلکہ ملکہ سے بھی معافی مانگی، اور خوشی خوشی تینوں کالے پھول لے کر وہاں سے غائب ہو گیا، جسے کھا کر اس کی جان بچ سکتی تھی۔ عمرو عیار نے ملکہ کو اپنے بارے میں سب کچھ بتا دیا۔ یہ سن کر ملکہ بے حد خوش ہوئی کہ اس کا باپ عمرو عیار سے مدد لینے اس کے پاس آیا تھا۔ اس نے عمرو کا بے حد شکریہ ادا کیا کہ اس کی وجہ سے اس کی جان بچ گئی تھی۔ عمرو نے زنبیل سے طلسمی اڑن قالین نکالا اور اس پر ملکہ کو لے کر بیٹھ گیا، اور طلسمی قالین انہیں لے کر لشکر کی طرف اڑنا شروع ہو گیا۔ عمرو خوش تھا کہ اس نے بغیر کسی دقت کے ایک رحم دل دیو کی بھی مدد کر کے اس کی جان بچا لی تھی، اور ملک بادان کے وزیر اعظم اور سردار امیر حمزہ سے کیا ہوا وعدہ بھی پورا کر دیا تھا، اور وہ ملکہ کو صحیح سلامت وہاں سے لے جا رہا تھا۔ گاشال دیو نے بھی عمرو کو نیلے ہیروں کا خزانہ دیا تھا، اور وزیر اعظم بھی 2 تھیلیاں بھر کر سنہری مہروں والی اشرفیاں لایا تھا، اور اس نے عمرو سے یہ وعدہ بھی کیا تھا کہ جب وہ اس کی بیٹی ملکہ کو صحیح سلامت اس کے پاس لائے گا تو وہ اسے اپنا سارا خزانہ انعام میں دے دے گا۔ قالین پر عمرو عیار اپنی لالچی طبیعت کی وجہ سے وزیر اعظم امیر سرخ سے ملنے والے خزانے کے بارے میں سوچ رہا تھا، اور بڑا خزانہ ملنے کی امید سے وہ خوش تھا، بے حد خوش۔